खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा अज़ीम जलाली नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं आज की और ख़ूबसूरत शाम के लिए कि खुदा जो हमारी ज़िंदगियों में रखी ताकि हम मिलकर खुदा के कलाम को सीख सकें। यकीनन आप सारे बड़े बाबरकत लोग हैं जो इतनी बारिश में आए हैं और ये खुदा का ख़ास मैं समझता हूँ फ़ज़ल है जो आपको लेकर आया है और मुझे भी लेकर आया आपके दरमियान, क्योंकि मैं काफ़ी देर से कोशिश कर रहा था कि निकलूं क्लास के लिए, लेकिन मुश्किलात पर मुश्किलात आ रही थी। लेकिन खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा यहाँ तक मुझे लेकर आया। तो हम पुराने अहदनामा का जायज़ा पढ़ रहे थे, न्यू टेस्टामेंट ओल्ड टेस्टामेंट सर्वे के बारे में हम सीख रहे थे। पुराने अहदनामा या अहदनामा कदीम के बारे में पढ़ रहे थे और हमने पिछली क्लासेस में पहली 5 किताबों के बारे में पढ़ा है जिन्हें हम पेंटाटूक के नाम से जानते हैं या मॉडर्न जूस इसे तोरा के नाम से मुंसलिक करते हैं या जिसे आप तौरात भी कहते हैं। और ये सारी जो 5 किताबें हैं हमने देखा कि इनका मुसन्निफ पुराने अहदनामा का अज़ीम शख्स नबी मूसा मर्द खुदा मूसा है जिसने ये 5 किताबें लिखी और इनको हमने पढ़ा और मुख्तलिफ़ तरह से मुख्तलिफ़ एंगल्स के साथ खुदा के लॉ को शरीयत को इब्तिदा से लेकर और मुल्क के कनान में दाखिल होने से पहले तक अभी तक हमने पढ़ा है। और ये पुराने अहदनामे का बड़ा अहम और पहला हिस्सा था जो अब तक हमने ख़त्म किया है, अब तक हमने पढ़ा है। और आज से हम पुराने अहदनामा के दूसरे बड़े हिस्सा में शामिल होंगे जो कि कोई बता सकता है क्या है? पहले दिन हमने पढ़ा था, आउटलाइन में मैंने जब शेयर किया था, पुराने नामे के कुछ मैंने हिस्से बताए थे। उनमें पहला हिस्सा जो था वो पेंटाटूक था, तौरात था, तोरा था, शरीयत था, लॉ था। दूसरा हिस्सा किसी को याद है कौन सा है? कौन सा है जी? तवारीखी कुतुब, हिस्टोरिकल बुक्स ऑफ द बाइबल ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट खास तौर पर जी कर ले। तो आज से हमने जिस हिस्सा में शामिल होना है उसका ताल्लुक तारीख से है, हिस्ट्री से है। और ये पुराने अहदनामा में खुदा की लोगों बनी इस्राइल की हिस्ट्री से मुतल्लिक ये सारा सेक्शन है। एक्चुअली ये इस्राइल की हिस्ट्री से मुतल्लिक तो है, लेकिन ये असल में जो तारीख़ है ये हमें खुदा के बारे में बयान करती है। खुदा की शख्सियत, खुदा का मुकाशफा, खुदा का अपने लोगों के साथ ताल्लुक़, मोहब्बत और उनके चुनावों के बारे में बयान करती है। और इसके साथ साथ ये तारीख़ इस बात पर भी रोशनी डालती है कि खुदा की ज़ात किन किन खसूसियात से भरी है और क्या क्या एट्रीब्यूट्स खुदा की ज़ात के अंदर हैं और क्या क्या चीज़ें या अमाल वो हमारी ज़िंदगी से रिक्वायर करता है, चाहता है कि हम उसे करें। तो ये सारी चीज़ें हम इस सेक्शन में देखेंगे और इसमें तकरीबन 12 किताबें हैं जो हम स्टडी करेंगे। हम इसके तारुफ की तरफ बढ़ते हैं। अगर ये आप डाउनलोड कर देंगे तो फिर ये बड़ी स्क्रीन पे हो जाएगा, मेरे ख्याल से ये डाउनलोडेड नहीं है। आमतौर पर जो तारीख़ होती है ये बड़ी खुश्क होती है। हर बंदा तारीख़ नहीं पढ़ना चाहता, ये इंटरेस्ट नहीं उसका डेवलप होता। क्यों? क्योंकि तारीख़ एक खुश्क भी होती है, पेचीदगियाँ भी इसमें ज़्यादा होती हैं और इसके अंदर जगह और नाम भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं, जिसकी वजह से
تاریخ جو ہوتی ہے، ہسٹری جو ہوتی ہے، وہ عام طور پر جو کلیسیا یا عام لوگ بھی ہم دیکھیں جو تاریخ جب پڑھتے ہیں تو اسے بھاگتے ہیں، لیکن جن لوگوں کا انٹرسٹ تاریخ میں ہوتا ہے ان کو یہ بڑی دلچسپ باتیں لگتی ہیں۔ لیکن ہمارے لیے گڈ نیوز یہ ہے کہ جو ہسٹوریکل اکاؤنٹس ہم اس کلاس میں پڑھیں گے یا بائبل جنہیں بیان کرتی ہے، یہ دنیاوی تاریخ سے بڑے فرق ہے، بڑا ڈیفرنٹ ہے۔ یہ ہسٹری، اس کا مواد، اس کا پیغام اور یہ جس بارے میں زور دیتی ہے، اس کے مضامین یا اس کے فلو آف ایونٹس، وہ بڑے خاص ہیں اور عام ہسٹری سے مختلف بھی ہیں۔ اس لیے یہ حصہ بھی کافی دلچسپ اس کلاس کے حوالے سے رہے گا۔ اچھا جی، تعارف کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ خدا کی امت کی کہانی کو وہاں سے بڑھاتا ہے جہاں استثنا کی کتاب نے ختم کیا تھا۔ استثنا کی کتاب نے کہاں پر تاریخ ختم کی تھی اسرائیلیوں کی؟ میرے خیال سے پڑھتے شرتے کوئی نہیں ہے، جو میں ادھر ہی پڑھا کے جاتا ہوں بس وہی۔ کہاں تک ہم نے کون سے واقعے تک پڑھا تھا؟ کہاں تک یہ، کس اکاؤنٹ تک یہ بیان کرتی ہے؟ یہ ابھی بھی میں نے شروع میں بتایا، کنعان میں داخل ہونے سے پہلے تک کے واقعات کو۔ کنعان کا بارڈر جارڈن ریور تھا، جارڈن ریور کو انہوں نے کراس کرنا تھا تو پہلا جو شہر آتا ہے جسے بارڈر سٹی بھی کہتے ہیں جو ملک کنعان کا تھا، وہ یریحو تھا جس کی دیواریں گری تھیں، وہاں میں انہوں نے داخل ہونا تھا۔ تو اس سے پہلے بھی یردن کے اس پار بیٹھے ہیں، اور اس سے پہلے کہ وہ داخل ہو وہاں پر کہ جتنے واقعات تھے وہ ہم نے استثنا کی کتاب تک پڑھے تھے۔ اب جو واقعات ہم پڑھیں گے یا جو یہ تاریخی کتب بیان کرتی ہے، وہ بیان کرتی ہے وہاں سے آگے تک کے واقعات۔ یہ عہد قدیم کی 1000 سالہ تاریخ کو قلم بند کرتی ہے، یعنی اس کے اندر، ان 12 کتابوں کے اندر جو ایونٹس ہوں گے، جو تاریخ یا ہسٹری ہم پڑھیں گے، ان کی جو ڈیوریشن ہے وہ تقریباً 1000 سال کی ہسٹری کو قلم بند کرتی ہے۔ 1000 ایئرس کی تاریخ کو یہ 12 کتابیں یا ہسٹوریکل بکس جو ہیں وہ کور کرتی ہیں۔ آج ہم صرف ہسٹوریکل بکس کا انٹروڈکشن پڑھیں گے، اور پھر اگلے کلاس میں ہم پہلی کتاب یشوع کی کتاب پڑھیں گے، جو کہ انتہائی اہم کتاب ہے۔ جب بھی کوئی کسی سیکشن میں ہم داخل ہوتے ہیں، جیسے پینٹاٹیوک میں داخل ہوتے تو پیدائش، خیر پینٹاٹیوک کی ساری کتابیں بڑی اہم تھیں، اہم تو اس کی بھی ہیں، لیکن یشوع کی کتاب کیونکہ آغاز ہے ہسٹوریکل بکس کا، اس لحاظ سے انتہائی اہم ہے، کیونکہ اس کتاب کے اندر ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح سے اسرائیلی جو ہیں وہ وعدہ کی سرزمین میں داخل ہوئے تھے، جس کا وعدہ پیدائش کی کتاب سے شروع ہو جائے، یعنی ہزاروں سال پہلے کا جو وعدہ کیا گیا تھا وہ میں نظر آتا ہے کہ یوشوا کی بک میں کس طرح سے پورا ہوتا نظر آتا ہے۔ 2 وجوہات کے سبب سے یہ ایک منفرد تاریخ ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ دنیاوی جو ہسٹری ہے، تاریخ ہے، اس سے یہ تھوڑی سی منفرد ہے، ڈیفرنٹ ہے، کیونکہ نمبر 1، پہلی چیز، علماء کے مطابق بائبل مقدس کی تاریخ خدا کی تاریخ ہے۔ پاکستان کے ایک بہت بڑے اسکالر تھے، آپ جانتے بھی ہوں گے، خدا کے پاس چلے گئے، اسلم ضیائی صاحب، ان کی میں کتاب پڑھ رہا تھا پرانے نامے کے حوالے سے۔ وہ کہتے ہیں، وہ بھی کسی کو کوٹ کر رہے تھے کہ یہ بیسیکلی اسرائیل کی تاریخ نہیں ہے، یہ لوگوں کی تاریخ نہیں ہے، ان کی گو ہے بھی، لیکن اس کا فوکس، اس کا ایمفیسس اس بات پر ہے یہ خدا کی تاریخ کو بیان کرتی ہے اور مختلف واقعات کے ذریعے سے خدا کی ذات کو ہم پر کھولتی ہے۔ اس لیے یہ عام تاریخ سے، عام ہسٹوریکل اکاؤنٹ سے بہت زیادہ مختلف اور منفرد ہے۔ عام تاریخ کے اندر پیچیدگیاں اس لحاظ سے بھی ہوتی ہیں، آگے میں آپ کو بتاؤں گا۔ ابھی بہت سے ہسٹوریکل اکاؤنٹس کے اندر ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں جو کہ حقیقت میں جن کا کوئی وجود نہیں ہوتا، مسٹریز ہوتی ہیں، لیکن یہ تاریخ، اس تاریخ کی خوبصورتی ہے
کہ یہ سچائی پر مبنی ہے اور باضابطہ اور براہ راست یہ خدا کی انٹریکشن کو لوگوں کے ساتھ بیان کرتی ہے۔ دوسری اس کی منفرد وجہ یہ بھی ہے کہ یہ ایک بامقصد تاریخ ہے، بے مقصدی تاریخ نہیں ہے، ایسے نہیں لکھ دی گئی کہ جن کو انٹرسٹ ہے وہ پڑھ لیں، دل بہلانے کے لیے، وقت گزارنے کے لیے چلو تاریخ پڑھ لیں۔ یہ جو ہسٹری لکھی گئی ہے یہ بامقصد ہسٹری ہے، یہ محض دل بہلانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہمیں بہتر ایماندار بنانے کے لیے یہ تاریخ قلم بند کی گئی ہے۔ پولس رسول کے مطابق اگر آپ نئے نامے میں پولس رسول کے اکاؤنٹ کو پڑھیں تو اس حوالے سے پولس رسول کیا بیان کرتے ہیں؟ رومیو 15 باب کی 4 آیت میں، کیونکہ جتنی باتیں پہلے لکھی گئیں وہ ہماری تعلیم کے لیے لکھی گئیں، ہمیں نالج دینے کے لیے۔ اور نالج کیوں؟ تاکہ ہمیں ملے، تاکہ ہم بہتر ایماندار بن جائیں، ایمان میں ہماری مضبوطی ہو اور خدا کی رفاقت کو انجوائے کر سکیں، اس کی پریزنس کو اور حقیقی طور پر جان سکیں، اور اس میں وقت گزارتے ہوئے خدا کے ساتھ تعلق میں مضبوطی حاصل کریں۔ یہ تاریخی جو کتب ہیں یا تواریخی کتب جو ہیں ان میں 12 کتابیں ہیں، یشوع، قضات، روت۔ عبرانی بائبل میں آپ دیکھیں گے تو یہ 9 کتابیں ہیں، ہماری اردو میں یا انگلش میں یہ 12 ہیں۔ وہ کس طرح سے؟ کیونکہ عبرانی بائبل میں پہلا اور دوسرا سمویل نہیں ہے، صرف سمویل کی کتاب ہے۔ پہلا اور دوسرا سلاطین نہیں ہے بلکہ صرف سلاطین کی کتاب ہے۔ اسی طرح پہلے اور دوسری تواریخ نہیں ہے بلکہ صرف تواریخ کی کتاب ہے، اس لیے وہ 3 کتابیں وہاں سے کم ہو جاتی ہیں۔ اور یہ ان کتابوں کو پہلا اور دوسرے میں کیوں ڈیوائیڈ کیا گیا؟ یہ ہماری آسانی کے لیے ڈیوائیڈ کیا گیا تاکہ واقعات کو ہم اچھے طرح سے دھیان و گیان کرتے ہوئے پڑھیں۔ تبدیلی نہیں ہے اس میں، صرف ڈویژنز کی گئی ہیں تاکہ اس کے پیغام کو اور لائق اور واضح طور سے ہم سمجھ سکیں۔ ہماری سمجھ کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے ان کے واقعات کو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اور پھر عزرا اور نیمیا اور آستر، یہ ساری کتابیں جو ہم پڑھیں گے انہیں ہم ہسٹوریکل بکس کہتے ہیں، اولڈ ٹیسٹامنٹ ہسٹوریکل بکس کہتے ہیں۔ عبرانی ترتیب میں یعنی عبرانی جو آرڈرنگ ہے عبرانی متن میں، یشوع، قضات، سمویل اور سلاطین کی کتابوں کو فارمر پروفٹس کی کیٹیگری میں لکھا جاتا ہے، یعنی ان کو انہوں نے کیٹیگری دی ہوئی ہے، نام دیا ہوا ہے، گروپ کیا ہوا ہے، اور ان کو وہ کہتے ہیں فارمر پروفٹس۔ اردو میں یہ ترجمہ اس کا انبیاء سابق بنے گا غالباً، انبیاء سابق۔ میں نے انگلش اردو دونوں لکھ دی ہے جیسے آپ کو سمجھ آئے۔ فارمر سے آپ کو پتہ ہے، فارمر کا مطلب ہوتا ہے پہلے یا پچھلا، پرانا بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ فارمر پروفٹس کے نام سے عبرانی بائبل میں یا عبرانی لوگ جو ہیں وہ اس کو کیٹیگرائز کرتے ہیں، ان پورشن کو۔ جیسے پہلی 5 کتابوں کو پینٹاٹوک کہا جاتا ہے، وہ اس کو تورا کہتے ہیں، اسی طرح سے ہم ان کو ہسٹوریکل بکس کہتے ہیں، لیکن وہ خاص یشوع، قضات، سمویل اور سلاطین کی کتاب میں چونکہ نبیوں کا ذکر ہے، اور یشوع اور سمویل اور پھر آگے داؤد بھی آئے گا، ان ساروں کے ذکر ان میں ملتے ہیں، اور بھی بہت سے نبی آئیں گے، اس لیے انہیں فارمر پروفٹس کہتے ہیں۔ چونکہ یہ نبوتی کتابوں سے پہلے لکھی گئی ہیں یا ترتیب دی گئی ہیں، اس لیے انہیں فارمر پروفٹس کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو کتابیں لکھی گئی ہیں جو نبیوں کا ذکر ہے انہیں لیٹر پروفٹس کہتے ہیں۔ انہیں لیٹر پروفٹس اس لیے، ان میں کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی کسی کی زیادہ قدر ہے یا کسی کی کم قدر ہے، نہیں، جسے خدا نے بھیجا ہے، جن کے پاس میسج ہے وہ ایکول ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ نبوتی کلام سے پہلے لکھی گئی ہیں جو نبوتی حصہ آئے گا، اور جو لیٹر ہیں وہ بعد میں لکھی گئی ہیں، اس لیے انہیں سمجھنے کی غرض سے فارمر اور لیٹر پروفٹس کا نام دیا گیا ہے۔ اور لیٹر پروفٹس میں پھر مزید آگے 2 کیٹیگریز آتی ہیں جنہیں ہم میجر اور مائنر پروفٹس کہتے ہیں، انبیاء اصغر اور انبیاء اکبر۔ ان میں بھی کوئی چھوٹے بڑے نبی نہیں ہیں، ان میں صرف جو کتابوں کی تعداد جن کی بڑی ہے انہیں میجر پروفٹس کہتے ہیں، اور جن کی کتابیں چھوٹی ہیں یا میسج چھوٹا ہے، جن میں لفظوں کی تعداد کے حوالے سے انہیں مائنر پروفٹس کہا جاتا ہے۔ تو
इब्रानी तरतीब में इन्हें क्या कहते हैं? फॉर्मर प्रॉफिट्स भी कहते हैं। कौन कौन सी? सारी 12 किताबों को नहीं, सिर्फ यशवा, कुज़ात, समवेल और सलातीन। अर्थ आ रहा है लैपटॉप में। अच्छा जी, इन किताबों का अंबिया से मुंसलिक होना ये ज़ाहिर करता है कि ये तारीख़ी जो कुतब हैं, ये तारीख़ी हिस्टोरिकल बुक्स जो हैं, ये सिर्फ वाक़या निगारी को नहीं पेश करती, बल्कि ये थियोलॉजिकल कंटेंट इनके अंदर मौजूद है, थियोलॉजिकल मैसेज ये अपने अंदर रखती हैं, अहलियाती कंसर्न्स इनके अंदर मौजूद हैं, अहलियाती पैगाम ये किताबें रखती हैं। इसीलिए मैंने पहले आते ही कह दिया था कि ये दुनियावी तारीख से बड़ी डिफरेंट है, क्योंकि इनके अंदर डीप थियोलॉजी जो खुदा की तरफ से है वो मौजूद है, और बहुत सी थियोलॉजिकल जो कंसर्न्स हैं, चीज़ें हैं, हम इन किताबों के अंदर मुताला करेंगे। ज़्यादातर किताबों में अंबिया अहम किरदार अदा करते हुए नज़र आते हैं, और इसीलिए शायद इनको जो इब्रानी तरतीब है उनमें फॉर्मर प्रॉफिट्स के नाम से भी जाना जाता है। तो बाकी जो 12 में से पहला और दूसरा तवारीख़, अज़रा, नेहमिया और असर, इन्हें इब्रानी मतन में तहरीरें कहते हैं, दी राइटिंग्स कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं दी राइटिंग्स, और वैसे उर्दू में इसकी तहरीरें कह सकते हैं, लिखाई भी कह सकते हैं, इनको वो कहते हैं। मौजूदा जो इब्रानी लोग हैं ना, मौजूदा ज्यूज़, वो पुराने नामे को 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। पहले हिस्से को वो तोरा कहते हैं, दूसरे को वो नवीम कहते हैं, एन से याद रखना आपने, नबी, ठीक है, जिसमें वो प्रॉफिट्स की को कैटेगराइज करते हैं, और तीसरी जो है वो कुतवीम कहते हैं, जिसे वो तहरीरें कहते हैं, जिसमें बाकी किताबों को वो आती है। चूँकि उनकी तरतीब जो है वो हमारी तरतीब से फ़र्क है, इसलिए आपने कंफ्यूज नहीं होना कि पहले नवीम कैसे हैं और फिर बाद में कुतवीम कैसे हैं। सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि मॉडर्न ज्यूज़ किस तरह से इसको तरतीब देते हैं। अच्छा जी, इन 12 किताबों की जो मरकज़ी थीम है, ये मरकज़ निगाह है, कंसर्न है, ज़ोर है, फोकस है, वो इसराइल की 5 बड़े वाक़यात पर है। अब थोड़ी सी तारीख़ है, मैं सारी चीज़ें स्लाइड्स पर नहीं भी लिखी हुई, तो मेरे अल्फाज पर आपने ज़्यादा गौर करना और लिख देनी है और याद रखनी है। थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होगी, लेकिन अगर आज की क्लास आप समझ लेंगे कबाइल की तरतीब, तो फिर आपके लिए आसानी होगी। एको कम कर दें। 5 बड़े वाक़यात इस किताब में, हिस्टोरिकल बुक्स के अंदर मौजूद है, जिन पर ये फोकस करती है, जोर देती है। पहला, इसराइल की कनान पर फतह और उसे आबाद करना। यानी ये किताब, पहली जो यशवा की किताब आएगी, उसका आगाज़ ही यहाँ से होता है। उनकी तैयारी है, फिर वो मुल्क कनान में दाखिल होते हैं, यरीहो से दाखिल होते हैं, उनकी तबाही है, और जब ये फिर पूरी तरह से चले जाते हैं तो वहाँ पर फिर किस तरह से आबाद होते हैं, कबाइल की डिवीजन्स हैं, किस तरह से उनको अलग करके उनको बांटी जाती हैं जगह, इन सारी बातों को पर फोकस किया गया है। दूसरी चीज़ जो हमें इन किताबों के अंदर नज़र आती है, ये इस किताब की आप कह लें कि एक समरी भी है, मज़ामीन भी है। कबाइली निज़ाम से बादशाहत या की तरफ मुंतकिली। कबाइली निज़ाम से बादशाहत की तरफ मुंतकिली, यानी पहले ट्राइब्स थे, आपको पता है, थैंक यू, और कबीलों के सरदार होते थे, उन पर डिवीजन्स थी, उन पर लीडर्स मुकर्रर थे, उस तरह से वो सारा निज़ाम जो वो मैनेज होता था। और इन किताबों में हम पढ़ेंगे कि ट्राइब्स में से निकल कर, कबाइली निज़ामों से निकल कर
बादशाही निज़ामों की तरफ हमें एक मुंतकिली इन बुक्स के अंदर नज़र आएगी। तीसरी अहम चीज़ जो ये किताब बयान करती है, ये किताबें बयान करती हैं, वो फिर मज़ीद बादशाही निज़ाम की तरफ जब हम मुंतकिल होंगे तो देखेंगे फिर बादशाही निज़ाम भी जो है वो दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है। यानी इसराइली जो मिस्र की ग़ुलामी से निकले थे वो आगे 2 ग्रुप्स में, 2 हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं। रूहानी मसला तो ये था खुदा से दूरी, खुदा की नाफरमानी, और जो सोशली या माशरती तौर पर जो उन्हें मसाइल थे वो टैक्स से रिलेटेड थे, जिनकी वजह पर उनमें बहस व तकरार शुरू होता है। और आहिस्ता आहिस्ता वो इसराइल की कौम जो कि मुनज़्ज़म और मजबूती के साथ निकली थी और इकट्ठे होकर निकली थी, वो 2 हिस्सों में तकसीम हो जाती है, शुमाली सल्तनत में और जनूबी सल्तनत में। शुमाली सल्तनत में जो जाते हैं उन्हें इसराइल के नाम से जाना जाता है, और जनूबी सल्तनत में जो जाते हैं उन्हें यहूदा के नाम से जाना जाता है। ये जो इसराइली निकले थे ये 2 हिस्सों में तकसीम हो गए थे। इनकी तकसीम भी हम पढ़ेंगे जब हम ये तारीखी कुतब पढ़ेंगे। चौथी चीज़ जो अपनी इनकी इंटरनल सदारत थी, खुद मुख्तारी थी, उसका ख़ात्मा हो जाता है, और ये दूसरी कौमों की, फ़ॉरेन कौमों की जो है कैद के अंदर चले जाते हैं, असीर होकर चले जाते हैं। इसराइल यानी कि जो शुमाली सल्तनत होती है, आपको ये शुमाली सल्तनत जनूबी सल्तनत नहीं भी लफ्ज़ याद रहते हैं, मुश्किल रखते हैं, आप सिर्फ ये याद रख रहे हैं एक तरफ एक ग्रुप इसराइलियों का कहलाया और दूसरा क्या कहलाया, यहूदा का। अगर रख सकते हैं याद तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो जो इसराइली थे यानी कि शुमाली जो सल्तनत थी वो असूरियों की कैद में चली गई, और जो जनूबी सल्तनत यहूदा की थी वो बाबलियों की कैद में, उनके असीर होकर चले गए थे, बेबीलोनियंस। याद रखें कि वो कौम खुदा जिनके साथ था, खुदा ने जिन्हें चुना था और खुदा अपने ज़ोर बाजू से लेकर आया था, उन्हें एक विल्डरनेस में जहाँ पर ज़िंदगी का तस्वुर नहीं है, खुदा ने 40 साल उन्हें खिलाया पिलाया, वहाँ पर संभाले रखा। अब खुदा के जब वो नाफरमान हो जाते हैं तो किस तरह से उनके अंदर यूनियन ख़त्म हो जाती है, तबाही आ जाती है, और रूहानी तबाही की बात कर रहा हूँ, और जिस्मानी तबाही भी आई थी। और वो फिर दूसरी कौमें जिनको वो कम तादाद में भी होकर, दूसरी कौमें ज़्यादा तादाद में होती थी, ये कम भी होते थे, तो खुदा के ज़ोर से ही उन पर फतह पा लेते थे। लेकिन अब हालात ऐसे इनके हो गए हैं चूँकि ये खुदा के नाफरमान हो चुके हैं और ये दूसरी कौमों की असीरी में चले गए हैं, उन्होंने इन पर फतह पा ली है। ये गुनाह के संगीन नताइज हमें नज़र आते हैं, गुनाह किस कदर हमें आज़ाद से ग़ुलामी की तरफ लेकर चला जाता है। तो खुदा हमसे मोहब्बत रखता है, हमारी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम करता है, खुदा हमारी ज़िंदगियों से वफ़ादारी को भी चाहता है। 5वीं और आखिरी चीज़ जो मेन वाक़यात में से है इन बुक्स के अंदर जो हमें नज़र आती है, वो वादा की सरज़मीन में फिर वापसी नज़र आती है। यानी ये असीर होकर चले गए थे इन कौमों के पास, तो फिर वादा की सरज़मीन में ये वापस आए थे, तो इनका भी अकाउंट्स मिलते हैं। मेरा आपसे एक सवाल है, सवाल इसलिए कर रहा हूँ, जवाब मैं नहीं देना है, वैसे डिस्कशन के लिए अगर आपको पता हो तो। सवाल ये है कि यीशु मसीह के दौर में जो यहूदी थे वो किस में से आए थे? ये इसराइल वाले ग्रुप में से आए थे या यहूदा वाले ग्रुप में से आए थे? आसान सवाल है, नाम से आप बता देंगे कहाँ से आए थे। डेफिनेटली यहूदा के ग्रुप से आए थे। तारीख़ बयान करती है कि ये जो इसराइल जब असीरी की हालत में गए थे तो वहाँ से ये डिस्पर्स हो गए थे, फैल गए थे मुख्तलिफ इलाका जात में। ये फिर इनकी वापस आने के अकाउंट्स नहीं मिलते,
لیکن یہ جو لکھا ہے نا وعدہ کی سرزمین میں واپسی ہوئی تھی جو وہ بابل سے، وہ ہوئی تھی یہودا کے قبیلے کی، یعنی وہ گروپ جو یہودا کے نام سے ڈیوائیڈ ہوا تھا، ان کی پھر واپسی ہو گئی تھی۔ شاہ فارس نے حکم دیا تھا کہ اس نے ایک پاس کی تھی، بل پاس کیا، اور اس میں اس نے کہہ دیا کہ جو اس یہودی ہیں وہ جانا واپس جا سکتے ہیں۔ پھر نیمیا اور آستر کے دور میں، نیمیا کے دور میں پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ لوگ واپس آتے ہوئے ہمیں عزرا اور نیمیا کے دور میں نظر آتے ہیں، آستر نہیں، عزرا اور نیمیا کے دور میں ہمیں یہ واپس آتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جب واپس آتے ہیں تو پھر نیمیا جو ہے وہ ٹیمپل کے ارد گرد دیوار کا جو ہے وہ بھی منظوری دلواتا ہے، اور پھر اس کا کام جو ہے وہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس طرح سے یہ واپس آتے ہیں۔ اچھا جی، آگے بڑھتے ہیں۔ تاریخ وار سلسلہ واقعات، یعنی کرونالوجیکل ہسٹوریکل ایونٹس، سادہ میں تمہیں سمجھاواں کہ تاریخی طور پر جو واقعات ہوئے ہیں، جو ادوار رہے ہیں، ان کی ڈویژنز آپ کو پڑھانے لگا ہوں۔ تواریخی کتب یعنی یہ 12 کتابیں، ان کی ڈیٹ کیا لکھی ہوئی ہے؟ 1400 قبل از مسیح سے لے کر 400 قبل از مسیح تک کے دور کی جو تاریخ ہے اسے یہ 1000 سالہ تاریخ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا وہ بیان کرتی ہے۔ یہ جو طویل ایک بڑا دور ہے، تاریخ ہے، یہ 3 بڑے ادوار میں ہم ان کو تقسیم کر سکتے ہیں۔ سمجھنے کے لیے 3 اس کی ڈویژنز ہم کر سکتے ہیں۔ پہلی ڈویژن مذہبی حکومت کا دور تھا، یعنی 3 ادوار کے بارے میں بیان کرنے لگا ہوں آپ کو۔ پہلے یہ حکومت تھی، پھر یہ آئی، اور پھر یہ آ گئے، ٹھیک ہے؟ تو پہلی جو حکومت تھی وہ کون سی تھی؟ اسے ہم مذہبی حکومت کا دور کہتے ہیں۔ جمہوریت آپ کو پتہ کیا ہوتی ہے؟ ایسی حکومت ہوتی ہے جو کہ عوام چلاتی ہے، اسے ہم کہتے ہیں جمہوریت۔ لیکن مذہبی حکومت میں ایسی حکومت ہوتی ہے جو براہ راست خدا چلاتا ہے۔ یشوع سے ساؤل تک قدیم اسرائیل ایسی ہی حکومت تھی جسے خدا چلاتا تھا، واضح طور پر ڈائریکٹلی خدا کمانڈ کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ اسے ہم مذہبی حکومت کا دور کہتے ہیں۔ یہ 1405 قبل از مسیح سے لے کر 1043 تک اس کا دور ہے۔ مذہبی حکومت کا یہ عرصہ 3 کتب پر محیط ہے، یعنی 3 جو بکس ہیں، یہ والی جن کے آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، ان کتابوں میں جو ہم واقعات پڑھیں گے یہ انڈر مذہبی حکومت کا دور تھا، یعنی کہ جس میں براہ راست خدا کلام کر رہا تھا، خود اپنی کمانڈز کو دے رہا تھا، جس میں یشوع، قضات اور روح۔ دوسرا دور جو ہے اسے شہنشاہی دور کہتے ہیں، جو تقریباً 500 سالوں پر جس کا عرصہ محیط ہے۔ 3 کتابیں شہنشاہی دور کے عرصہ پر محیط ہیں، لیکن انہیں موجودہ تراجم میں سہولت کی پیش نظر 6 کتابوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ عبرانی ترتیب میں 3 اور ہماری ترتیب میں، یہ انگلش ترتیب میں، اس کو 6 کے بکس کیا گیا ہے۔ 1 and 2 سیمیولز، پھر 1 and 2 کنگز، یہ سلاطین، سلطان سے لفظ سلاطین، کنگز بادشاہ، کیونکہ آپ کو اس میں بادشاہوں کے بارے میں ذکر ملے گا۔ سمویل کی کتاب، مرد خدا سمویل کے نام سے ہی اس کو رکھا گیا، اور اس میں 3 بڑے خدا کے انبیاء کا ذکر ملتا ہے، جس میں سمویل ہے، خدا کے لوگوں کا ذکر ملتا ہے، 3 بڑے، سمویل ہے، اور سمویل جنہیں پھر انوائنٹ کرتا ہے ساؤل جو کہ اسرائیل کا پہلا بادشاہ ہوا، اور داؤد۔ دوسری کتابیں 2 ہیں، پہلا اور دوسرا سلاطین، اور تیسری پھر تواریخ ہے۔ یہ تواریخ جو ہے یہ یہودی بائبل میں، عبرانی متن میں آخری کتاب ہے۔ آخری کتاب اس لیے ہے کیونکہ اس میں ریپیٹیشن ہوئی ہے
ہسٹوریکل ایونٹس کی، جو اسرائیل اور خاص طور پر بادشاہوں سے متعلق جو تاریخ ہے اس کو دہرایا گیا ہے تواریخ کی کتاب کے اندر. اور اس لیے یہودی بائبل کے اندر یا یہودی متن کے اندر یا عبرانی متن کے اندر یہ آخر میں ہے، اور اس میں صرف پازیٹیو واقعات کو بیان کیا گیا ہے کیونکہ یہ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے لکھی جا رہی تھی کتاب. تیسرا دور بحالی کا دور کہلاتا ہے، جو کہ یسوع مسیح کے آنے سے 400 سال پہلے تک کا دور ہے. بابل میں 70 سال کی اسیری کے بعد وہ ملک جس پر کبھی دینی حکومت تھی اور بعد میں شاہی، اب وہ غیر قوموں کی حکومتوں کا محض ایک صوبہ بن کر رہ گئی تھی. جب میں پڑھ رہا تھا اور میں لکھ بھی رہا تھا مجھے بڑا یہ فیل ہو رہا تھا، کیونکہ جب ایک ترتیب سے جب میں پڑھ رہا تھا، یقیناً میں نے کافی گھنٹے جب آتا ہوں تو پڑھ کے آتا ہوں، تو ایک اسی دنیا میں چل رہا تھا کہ خدا کے لوگ، بادشاہ، سلطنت، ان کی اپنی سرزمین. یہاں پر آ کر مجھے دکھ بھی ہوا کہ وہ ایک بڑے علاقے، بڑی سرزمین، وعدہ کی سرزمین، بڑے لینڈ سے ایک صوبے تک محدود رہ گئے تھے. ان کی پہچان، ان کی شناخت ایک صوبے تک رہ گئے تھے. گناہ کے نتائج کس قدر سنگین ہوتے ہیں اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. 2400 سال کی ہسٹری پیدائش میں، ٹھیک ہے، پھر 1400 سال تک کی تقریباً 3500 سال تک کی ہسٹری سے وہ پہنچے ہیں. جو وعدہ کیا گیا تھا وہ پورا ہوا ہے. سرزمین ان کو لینڈ آف کنعان، بہت بڑا ایک لینڈ ملا ہے، بہت بڑا ان کو علاقہ مل گیا ہے. لیکن گناہ پھر انہوں نے جب کیا ہے، خدا کے نافرمان ہو گئے ہیں. قید بھی صحیح ہے، اور اتنا تردد کر کے جس وعدہ کی سرزمین میں آئے تھے، جو ان کی شناخت تھی، جو ان کی پہچان تھی، اب وہ ایک ملک سے ہٹ کر ایک چھوٹے سے صوبے تک محدود رہ گئی تھی. پہلے یہ فارس کا صوبہ تھا، بعد میں پھر یہ یونانیوں کا صوبہ ہو گیا، کیونکہ آپ کو پتہ جنگیں ہوتی تھی، جو فتح کر لیتے تھے وہ لے لیتے تھے. اور پھر یہ آخر میں کن کا تھا؟ رومنز کا. اور یسوع مسیح کے دور میں بھی جو یہودا تھا، جس کا شہر جروسلم تھا، یہودا جو تھا وہ رومنز کا ہی تھا، انہی کی حکومت تھی اس وقت. اسی لیے رائٹر لکھتا ہے بڑا خوبصورتی کے ساتھ کہ کہتا ہے کہ جن سرزمین کو جسے خدا نے چنا تھا کہ خدا کے نام سے پہچانی جائے، اس پر پیگن اور بت پرست سپاہیوں کی گرفت آ چکی تھی. خدا نے چنا تھا وہ ملک تاکہ وہ میرے لوگ ہوں گے اور میرے نام سے وہاں پر پہچانے جائیں گے اور میری عبادت کیا کریں گے. لیکن ان کی نافرمانیوں کے باعث ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ ان کی قید میں چلا جاتا ہے. اچھا، یہ جو بحالی کا دور ہے یہ ہمیں نظر آتا ہے ان 3 کتب کے اندر، عزرا، نیمیا اور آستر. آستر کی کتاب جو ہے وہ تقریباً پہلی 2 کتابوں کے وقت میں لکھی گئی ہے. یہ تقریباً بحالی کے دور کو بیان تو نہیں کرتی کیونکہ اسی دور کے اندر لکھی گئی ہے. اس میں یہ لکھا گیا ہے، اس میں جو واقعات نظر آتے ہیں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جب شاہ فارس کے حکم سے یا اس کی آزادی سے اسرائیلی واپس ہوئے تھے، جیوز واپس گئے تھے اپنے ملک میں، تو جو نہیں گئے تھے ان کا حال پیچھے کیا ہوا تھا وہ یہ بیان کرتی ہے کتاب. کچھ رہ گئے تھے، زیادہ تر چلے گئے تھے. اور ایک فگر بتائی جاتی ہے کہ نیمیا جب یہ لے کر گیا تھا لوگوں کو، یہودیوں کو، تو تقریباً 2000 یہودیوں کے ساتھ وہ وہاں سے گیا تھا واپس سرزمین میں. مشکل تو نہیں لگ رہی؟ میں تھوڑی تیز سپیڈ اس لیے پکڑی ہوئی، میں تھوڑا لیٹ آیا ہوں آج ختم کرنا. دوبارہ میں ایک آپ کو اوور ویو دے دیتا ہوں کیا ہوا. نکلے وہاں سے، کنعان کے باہر بیٹھے ابھی تک، استثنا کی کتاب تک. ایک یہ سٹوری چلائیں. میں سوچ رہا تھا ہم کس طرح پرانے نامے کو یاد رکھ سکتے ہیں. یہ ایک سٹوری آف گاڈ ہے جسے ہمیں یاد رکھنا ہے. خدا نے ابراہم کے وسیلہ سے قوم کو چنا، وہ پھر مصر کی قید میں چلے گئے، وہاں سے خدا زور بازو سے نکال کر لے کر آیا. راستے میں 40 سالہ بیابانی سفر، اور وہ ملک کنعان میں داخل ہونے سے پہلے بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پر استثنا کی کتاب ختم ہوتی ہے. وہاں پر انہیں دوبارہ بتایا گیا ہے قانون، اور پھر وہاں سے وہ ملک کنعان میں داخل ہوتے ہیں.
ملک کنعان میں جب داخل ہو جاتے ہیں، بس جاتے ہیں، پھر کچھ ٹائم کے بعد وہ نافرمان ہوتے ہیں، اور پھر چونکہ وہ کنعان میں جب آئے تھے تو پھر مذہبی حکومت تھی، 3 حکومتیں میں ہم نے پڑھی ہیں، مذہبی حکومت تھی، پھر بادشاہی حکومت آ گئی، اور بادشاہی حکومت کے بعد پھر کون سی حکومت آئی؟ بحالی کی حکومت آئی، اور اس دوران وہ قید میں گئے، اسیر ہو گئے غیر قوموں کے ہاتھوں سے، اور دوبارہ پھر وہ واپس بھی آئے ہیں۔ سادی باتیں ہیں، یہ ایک ٹائم لائن ہو سکے تو آپ خود اپنی ڈیزائن کریں، یہ کوئی نمبروں کے لیے یا میری طرف سے کوئی ٹیسٹ نہیں ہے۔ اگر واقعی سمجھنا چاہتے ہیں ایک ٹائم لائن بنا لیں، یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، بس ایک چارٹ یا ٹائم لائن اپنے پاس آپ بنا لیں گے نا، آپ کو فنگر ٹپس پہ پرانا عہد نامہ یاد ہو جائے گا۔ کیونکہ سروے کا مقصد یہ نہیں ہوتا، بنیادی مقصد اگر میں آپ کو سروے کا بتاؤں تو یہ نہیں ہوتا کہ میں اس کے بڑے بڑے عقیدے آپ کو پڑھاؤں یہاں آ کر پرانے۔ سروے کا مطلب یہ ہوتا ہے میں آپ کو ہر ایک کتاب سے گزاروں، آپ کو کم از کم ایک اوور ویو ہو کہ ان کتابوں کے اندر ہو کیا رہا ہے، یہ تعلیم کس بارے میں دیتی ہے۔ اس لیے ایک چارٹ ڈیزائن کریں اپنے لیے، ایک ٹائم لائن بنائیں اور لکھیں کہ ترتیب کے ساتھ کہ یہ واقعات ہوئے ہیں، اور اس طرح سے بائبل کی سٹوری آگے بڑھی ہے۔ اچھا جی، یہ ایک چارٹ بنا بھی ہوا ہے، اس کو آپ تھوڑا سا آسان کر کے اپنے لیے اردو میں بھی بنا سکتے ہیں۔ یہ واقعات ایک طرف لکھی ہیں، ایک طرف کتابیں لکھی ہیں، ان کی تاریخ لکھی ہے، اور آس پاس ان کی کون سے قومیں تھیں وہ لکھی ہوئی ہیں، اور پھر لکھا ہوا ہے کہ ایونٹس کون کون سے ہوئے ہیں۔ یہ میں نے ایڈمنسٹریشن کو بھیج دیے ہیں، وہاں سے بھی آپ کو سلائیڈز مل جائیں گے۔ اچھا جی، اسرائیل اور قدیم مشرق کے قریب میں تاریخ کا تصور، کانسیپٹس آف ہسٹری ان اسرائیل اینڈ دی اینشینٹ نیئر ایسٹ، یعنی اسرائیل اور زمانہ قدیم میں اس وقت کانسیپٹ آف ہسٹری کیا تھا، تاریخ کو کیا سمجھا جاتا تھا۔ 3 طریقے ہیں جن سے سمجھا جا سکتا ہے۔ پہلا نظریہ جسے ہم کہتے ہیں لینئر ویو آف ہسٹری۔ مجھے نا لینئر کے لیے مجھے اردو لفظ نہیں صحیح مل رہا تھا، سیدھی ویو آف ہسٹری یا سیدھا ہسٹری کا نظریہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا لکھوں، اس لیے میں نے انگلش ہی لکھ دیا جو ٹرمینالوجی یوز ہوتی ہے۔ لینئر ویو آف ہسٹری، اس میں یہ سادہ ہے، ٹائم لائن کی طرح ایک بگننگ سے سٹارٹ ہوتی ہے چیز، واقعات ہوتے ہوتے اینڈ کی طرف جا رہی ہوتی ہے کسی کی طرف، سادہ جو ہسٹری آپ پڑھتے بھی ہے دنیاوی طور پر۔ وقت ایک یقینی ماضی سے سیدھی لکیر کے طور پہ بنا کے یہ پیش کی جاتی ہے، موجودہ دور اور مستقبل کی طرف چلتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے۔ یوں ایک ایونٹس کی طرف پیدائش سے شروع ہوئے ہیں، ایسے ایونٹس چلتے چلے جا رہے ہیں اور آپ ان کی ہسٹری پڑھتے چلے جا رہے ہیں، اسے کہتے ہیں لینئر ویو آف ہسٹری۔ دوسرا جو میتھڈ ہے، میتھڈ نہیں ہے، بیسیکلی کانسیپٹ ہے یا تصور ہے یا سمجھا جانا ہے ہسٹری کا، اسے کہتے ہیں اپوکلپٹک ویو آف ہسٹری۔ اپوکلپٹک سے اپوکلپسس، اور آپ کو یاد آ رہا ہوگا یہ اس کا تعلق کس سے ہے؟ پڑھ بھی رہے ہیں آپ علم الآخرت، آخرت کے لٹریچر کو کہتے ہیں۔ اس میں واقعات ایک ایسی آخرت کی طرف لے کر جا رہے ہیں جو تبدیل و نیا کر دیں، یعنی کہ اس طرح سے آپ ہسٹری کو پڑھتے ہیں کہ آخرت کو، جس میں ساری چیزیں نہیں ہوں گی اور خدا کس طرح سے کام کرے گا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آخرت کی نگاہ سے آپ تاریخ کو پڑھتے ہیں۔ اس میں اہم کتابیں دانیل ہے اور مکاشفہ کی کتاب ہے۔ لینئر اور اپوکلپٹک آپس میں بہت زیادہ سمیلر ہے، فرق صرف یہ ہے کہ اپوکلپٹک میں براہ راست خدا جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے چیزوں کو خود تبدیل کرتا ہوا، جیسے آخرت میں لکھا ہے کہ سب چیزوں کو وہ نیا کر دے گا، تو رینیول جو ہے نا وہ اس میں ضروری ہے اپوکلپٹک میں، جبکہ لینئر میں رینیول کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ یہ میں جو لینئر ہے یہ ماڈرن بھی ہے، یہ جو آخری ویو پڑھنے لگے ہیں سائیکلک، یہ تھوڑا پرانا ہے، یہ بائبل کے دور کا ہے، وہ اس وقت بھی لینئر کے کانسیپٹس تھے لیکن اسے ماڈرن نہیں تھی اس طرح سے۔ سائیکلک ویو یا اس کو ری ایکرنس ویو بھی کہتے ہیں،
اس میں ہسٹری کس طرح سے پڑھی جاتی ہے، لکھی جاتی ہے، اس میں واقعات کو دہرائے جانے کا نمونہ ملتا ہے، یعنی ایک ہی واقعے کو دہرایا بھی جاتا ہے بار بار، اور دہرایا اس لیے بار بار جاتا ہے کیونکہ تاریخی واقعات کو بیان کر کے کسی ایک خاص نقطہ یا عقیدے تک آڈینس کو پہنچانے کے لیے ایسا کیا جاتا ہے۔ سائیکل سے یاد رکھیں، گول دائرے سے بار بار دہرایا جا رہا ہے، لینئر سے لائن سے یاد رکھیں، ایک طرف سے شروع ہو کر دوسری طرف جا رہی ہے۔ ری اکرنس بھی، اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے، سائیکلک یا ری اکرنس دوبارہ اکر ہوا ہے، اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ایسا ویو ہے کہ جس میں ہو سکتا ہے ایک ہی واقعہ دوبارہ اسی طرح کا واقعہ ہو لیکن آڈینس مختلف ہو۔ جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں، پینٹاٹوک کے اندر آپ نے پڑھا اسرائیل مصر کی غلامی سے نکلا جب، تو آگے اس نے خدا نے سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا موسیٰ کے۔ یہاں پر بھی ایک ایسا واقعہ ملتا ہے جس کو جارڈن ریور کو خدا نے تقسیم کیا تھا جوشوا کی لیڈرشپ کے اندر۔ تو سملر تھوڑے سے واقعات ہیں، لیکن یہ سملر واقعات ہمیں پاور آف گاڈ کے بارے میں بیان کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس حقیقت کو واضح کرتے ہیں کہ خدا اپنے منصوبوں کو پورا کرنے میں کس قدر وفادار ہے، اپنے وعدوں کو پورا کرنے میں۔ اس کو سائیکلک ویو کہتے ہیں۔ اب میرا آپ سے سوال ہے، ان تینوں طرح کے جو کانسیپٹ ہیں ہسٹری کے، ان میں سے ہمیں بائبل کا، چلے پرانے نامے میں کون سا کانسیپٹ نظر آتا ہے؟ بائبل میں کون سا کانسیپٹ ہمیں نظر آتا ہے تاریخ کا؟ گیس کر لیں، بتا تو میں نے دیا ہے۔ فرسٹ ون، وہ بھی ٹھیک ہے، فرسٹ ون بھی ہے، پیدائش سے ایک طرف شروع ہو رہی ہے ہسٹری، پھر ترتیب وار سلسلہ وار ہمیں شروع ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ لینئر بھی ہے، اپوکلپٹک ہے ڈینیل، اور میں نے آپ کو مکاشفہ کی ایگزامپل۔ سائیکلک ہے، سائیکلک بھی ہے۔ یہ تینوں جو کانسیپٹ آف ہسٹری ہے یہ آپ کو بائبل کے اندر نظر آئے گی، اسی لیے ایک کمپلیکس بک بھی ہے بائبل کی۔ یہ آسان بھی ہے بائبل، ویری ایزی، آپ ساری چیزیں بیان بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر یہ آپ کو خدا مدد نہ کرے تو اس جیسی مشکل کتاب بھی کوئی نہیں ہے آپ کے لیے۔ صحیح ہے جی، تو یہ کانسیپٹس آف ہسٹری ہیں۔ اچھا جی، پرپز آف ہسٹری رائٹنگ ان اسرائیل اینڈ دا اینشینٹ نیئر ایسٹ۔ اسرائیل اور قدیم مشرق قریب میں تاریخ کے لکھنے کا مقصد، یعنی اس دور میں تاریخ کیوں لکھی جاتی تھی، ریزنز کیا تھے؟ یہ بڑے انٹرسٹنگ چیز ہے، یہاں پہ یہ سنیے گا۔ اس دور میں قدیم مشرق قریب میں تاریخ اس لیے نہیں لکھی جاتی تھی تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے سبق ہو۔ یہ میں پیگن ورلڈ کی بات کر رہا ہوں، بت پرست قوموں کی بات کر رہا ہوں، خدا کے لوگوں کی نہیں بات کر رہا۔ اس لیے نہیں لکھی جاتی تھی کہ ان واقعات کو پڑھ کر وہ سبق حاصل کریں، بلکہ ان کے بادشاہ اس لیے لکھتے تھے تاکہ ان کے اپنے کام شائن کریں، ظاہر ہو دوسرے آنے والے لوگوں پہ، اور ان کا نام ہمیشہ تک قائم رہے، یعنی اپنے جلال کے لیے وہ لکھواتے تھے۔ اور ان اپنی ہسٹری میں وہ صرف مثبت پہلو، پازیٹیو چیزیں اپنی جو ہوتی تھی وہی بیان کرتے تھے، کیونکہ بادشاہ جابر بھی بڑے ہوتے تھے، مثبت چیزوں کے ساتھ وہ منفی کام، نیگیٹو چیزیں بھی کافی کرتے تھے، لیکن وہ جب ہسٹری لکھواتے تھے تو وہ صرف مثبت چیزوں کو ہی ہائی لائٹ کرتے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی تاکہ ان کو تاریخ میں یاد رکھا جا سکے۔ یہ غیر جامع ہوتی تھی، ان کی تاریخ میں دیوتا یا بادشاہ کو مرکزی حیثیت حاصل ہوتی تھی۔ اس کے برعکس، اس کے کنٹراسٹ میں اب خدا کے لوگوں کے سے منسلک تاریخ کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں۔ اس کے برعکس اسرائیل کی تاریخ کی توجہ الہیاتی معاملات پر تھی، تھیولوجیکل کنسرنز پر تھی۔ ان میں کسی شخص کو جلال دینے کے حوالے سے نہیں تھی، بلکہ تھیولوجیکل کنسرن تھا۔ بائبل کی تاریخی ادب کا مقصد ان واقعات کو بیان کرنا ہے جن میں خداوند نے اپنے وعدہ کو پورا کرنے اور اپنے ایجنڈے کو پورا کرنے کے لیے تاریخ میں کام کیا۔
تاریخ خدا کی قدرت بھرے کاموں کا بیان کر کے یہ ظاہر کرتی ہے کہ خدا کون ہے۔ یہ جتنے بھی ہسٹوریکل ایونٹس ہمیں نظر آئیں گے، ہم پڑھیں گے، مطالعہ کریں گے، یہ ان کا مقصد یہ ہے بنیادی طور پر کہ ہم جان سکیں، ہمیں یہ پتہ چلے کہ خدا کون ہے۔ یہ اسرائیل سے متعلق مثبت واقعات کے ساتھ ساتھ منفی واقعات کو بھی درج کرتی ہے۔ اس میں آپ کو بائبل کی صداقت اور خدا کی سچائی کے بارے میں یہ بات بڑی اہم ہے۔ یعنی خدا نے صرف وہ واقعات نہیں لکھوائے جیسے کہ بت پرست قوموں کے بادشاہ اپنے نام کو جلال دینے کے لیے صرف ان کے جو مثبت کام ہوتے تھے انہی کو درج کرواتے تھے، ان کے نام یاد رہیں۔ اگر اسرائیل نے غلطی کی ہے تو جو خدا نے ان کو سزا دی ہے، خدا نے وہ بھی قلم بند کروائی ہے۔ اس لیے جو بائبل کی تاریخ ہے وہ دنیاوی قدیم تاریخ سے بڑی منفرد ہے، کیونکہ خدا سچائی کے ساتھ اپنی ذات کو، اپنے انصاف کرنے والے خدا کو، اس کے اسپیکٹ کو ظاہر کرتا ہے سزا دے کر۔ تو خدا نے اس لیے یہ تاریخ لکھوائی تاکہ ایک تو خدا کی ذات کے بارے میں لوگ جان سکیں۔ آپ جتنا زیادہ کسی شخص کے بارے میں انٹریکٹ کریں گے، جتنی زیادہ ملاقات کریں گے، جتنی زیادہ انٹریکشن آپ کے کسی شخص کے ساتھ ہوگی، اس کو آپ بہتر طور سے جانیں گے۔ آپ پادری صاحب کو زیادہ بہتر طور سے جانتے میرے سے، کیوں؟ کیونکہ آپ کی انٹریکشن ان کے ساتھ زیادہ ہے۔ تو خدا بھی انٹریکٹ کر کر کے بنی اسرائیل کے ساتھ اپنے آپ کو ظاہر کرتا تھا تاکہ لوگ جانیں کہ وہ کون ہے۔ اور خدا انصاف کرنے والا خدا ہے، طرفداری نہیں کرتا۔ یہ ہمیں اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اسرائیل جب گناہ کرتے تھے، نافرمان ہوتے تھے، تو خدا انہیں سزا دیتا ہوا بھی نظر آتا ہے۔ اچھا جی، یہ تو پرپس تھا۔ آگے ٹپس فار ریڈنگ اولڈ ٹیسٹمنٹ ہسٹوریکل لٹریچر ہے۔ پرانے نامے کے تاریخی ادب کو پڑھنے کے طریقے کیا ہیں؟ یہ طریقے سے لکھے گئے ہیں آپ کو تھوڑی مدد ہو سکے سمجھنے میں۔ کتابوں کو تاریخ کے بجائے تھیولوجیکل کانٹینٹ سمجھیں۔ صرف اس کو ہسٹری نہ سمجھیے، محض ہسٹری نہیں ہے، محض تاریخ نہیں ہے، محض واقعات نہیں ہیں جن کو بس لکھ دیا گیا آپ پڑھ لیں۔ ان میں ڈیپ تھیولوجی چھپی ہوئی ہے۔ ان واقعات کو پڑھنے سے آپ خدا کے دیے گئے عقائد، ڈاکٹرنز کے بارے میں جانتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر یاد رکھیں کہ تاریخی ادب کی اصل توجہ خدا ہے اور اس کا عہد ہے، نہ کہ لوگ یا واقعات۔ جو مین کنسرن ہے لکھنے کا وہ واقعات یا لوگ نہیں ہیں، گو کہ ان کے بارے میں لکھا گیا ہے۔ مین جو وجہ ہے جس پر فوکس کروایا جا رہا ہے وہ کون ہے؟ خدا۔ اور سائیکلک ویو جو ہم نے پڑھا ہے کہ بار بار دہرانے والا ویو، خدا واقعات کو اس لیے بھی دہرا رہا تھا تاکہ اس واقعے سے آپ بار بار جانیں کہ خدا ایکچولی ہے کون اور وہ چاہتا کیا ہے۔ تیسری ٹپ جو آپ کے لیے ہے، یاد رکھیں کہ تاریخی وجہ اور اثر، کسی بھی واقعے کی کوئی وجہ ہوتی ہے اور پھر اس کا رزلٹ ہوتا ہے، اثر ہوتا ہے۔ بڑے پیمانے پر لوگوں کے اعمال کے بجائے خدا کے کردار کے حوالے، یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر کوئی واقعہ ہو رہا ہے تو اس کو صرف انسانی نگاہ سے کہ لوگوں نے یوں کیا اس طرح سے نہیں، وہ بھی ضرور دیکھیں، لیکن دیکھیں کہ خدا کا کردار ہمیں اس واقعے سے کیسے نظر آ رہا ہے۔ مثال میں نے آپ کو دی ہے کہ پانی دو حصوں میں تقسیم ہوا ہے، تو یہ آپ کے لیے ایک سبق رکھتا ہے کہ خدا ناممکنات کو بھی آپ کے لیے ممکن کر دیتا ہے جب وہ اپنی خدمت کے لیے، اپنے کام کے لیے آپ کو بلاتا ہے۔ صحیح ہے؟ پرانے عہد نامے کو، آخری سلائیڈ ہے، سمجھنے کا طریقہ ہے یہ کس طرح سے سمجھا جائے۔ ضروری ہے کہ خدا کے اس تاریخی ادب کو سمجھنے کے لیے یاد رکھیں کہ خدا اپنا آپ اس کتاب میں ظاہر کر رہا ہے۔ اس کو صرف اس مائنڈ سے نہ پڑھیں کہ جو کچھ ہوا تھا ماضی میں نے وہ پڑھنا ہے۔ اس کو یہ
اس طرح سے پڑھیں کہ اس میں خدا اپنا آپ ظاہر کر رہا ہے اور میں نے خدا کو دیکھنا ہے اس میں سے، اور خدا کے بارے میں جاننا ہے کہ خدا کون ہے۔ یعنی کاموں سے آپ نے خدا کی ذات کو سمجھنا ہے۔ ہٹلر کو کیوں یاد رکھتے ہیں؟ ہٹلر کا جب نام لیتے ہیں تاریخ میں، اس کو کیوں یاد رکھا جاتا؟ یا فوراً کیا ذہن میں بات آتی ہے؟ ظلم، ستم، ظالم۔ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے وہ ظالم تھا؟ ہسٹری میں اس کے ظلم کی داستانیں لکھی گئی ہیں، اس لیے آپ کو پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح خدا کے متعلق، خدا کی قوم کے متعلق یہ واقعات جو لکھے گئے ہیں، یہ ہمیں خدا کے بارے میں ڈائریکٹلی بیان کرتے ہیں کہ وہ کون ہے۔ بہت سی چیزیں، ایک نہیں بہت سی چیزیں مأخذ کر سکتے ہیں۔ وہ چھڑانے والا ہے، وہ بچانے والا ہے، وہ اپنے عہدوں کو پورا کرنے والا ہے، وعدوں کو پورا کرنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے، معجزات کرنے والا ہے، اپنے لوگوں کی مدد کرنے والا، بچانے والا، چھڑانے والا اور سزا دینے والا۔ بہت سی چیزیں ہم اخذ کر سکتے ہیں خدا کی ذات کے بارے میں، انلیمیٹڈ نیومیریس چیزیں ہمیں اس کتابوں کے اندر نظر آتی ہیں۔ تو اس لحاظ سے اس کو پڑھیں کہ مجھے خدا کے بارے میں اس کتاب میں جاننے کو ملے گا۔ میں نے اپنی 14 سال کی منسٹری کے اندر کتابوں، اساتذہ اور ان کے ساتھ رہ کر سیکھنے کے ساتھ ساتھ میں نے بہت سی الہیات کی جو تعلیم کی جو ڈاکٹرنز ہیں وہ میں نے ایسے پڑھتے ہوئے بعض اوقات اپنے ڈیووشنل ٹائم میں خدا نے میری رہنمائی کی اور میں نے پڑھ لیا۔ بات بتانے کا مقصد کیا ہے؟ فوکس سے پڑھیں کہ خدا بیچ میں سے آپ کو نظر آئے گا۔ بہت سے لوگ ان واقعات میں سے صرف آج کی زندگی سے متعلق سبق دریافت کرتے ہیں، لیکن ضرور ہے کہ سبق کے ساتھ ساتھ ہم تلاش کرنے کی کوشش کریں کہ متن کن موضوعات، سانچوں یعنی پیٹرنز اور مقاصد کی طرف لے کر جا رہا ہے جو ہمیں خدا کی ذات میں بارے میں بتا، یعنی کن پیٹرنز اور تھیمز کی طرف ہمیں لے کر جا رہا ہے۔ بار بار اگر کوئی واقعہ دہرایا جا رہا ہے، اس طرح کا واقعہ دہرایا جا رہا ہے، تو فوکس کریں، جاننے کی کوشش کریں، تلاش کریں کہ اس میں کس تھیم، کس پیٹرن کو دہرایا جا رہا ہے، خدا کیا اس تھیم یا پیٹرن کے بارے میں ہمیں سکھانا چاہ رہا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ان واقعات کو ان کے سیاق و سباق میں پڑھا جائے، کانٹیکسٹ میں آپ پڑھیں، اور خدا توجہ مضمون ہونا چاہیے۔ کانٹیکسٹ میں پڑھیں اور تلاش کرنے کی کوشش کریں خدا ان واقعات میں کس طرح براہ راست کام کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، کوئی کویسچن؟ میرے خیال سے ٹائم بھی اوور ہو گیا۔ چلیں، خدا آپ کو برکت دے۔ نیکسٹ ویک ہم پہ جوشوا کی کتاب کا مطالعہ کریں گے۔ گاڈ بلیس یو، تھینک یو۔